क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि जो आप अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं, वो सारी की सारी दुआएँ जो हैं, वो सुनी नहीं जा रही? क्या आप कभी ये फ़ील करते हैं कि आप तने-तन्हा अकेले जो हैं खड़े हैं? क्या वजह है कि अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं? हम देखने रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आप यतीम पैदा हुए, फिर आपकी वालिदा फ़ौत हो गई, उसके बाद आपके दादा फ़ौत हो गए। आपने जहाँ पर सारी ज़िंदगी गुजारी है वो सारे के सारे लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। कभी आपको जादूगर कहते हैं, कभी आपको दीवाना कहते हैं, कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी आपको शायर कहते हैं। ये वही लोग हैं ना जिनके अंदर आप परवरिश पाए हैं। तो उस मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है महसूर कर दिया जाता है। 3 साल तक आपके साथ बिल्कुल बायकॉट कर दिया जाता है। मतलब अज़ियत पे, मुसीबत पे, परेशानी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ रही है। लेकिन आगे क्या है, आगे क्या है, आगे का तो किसी को पता नहीं होता। हो सकता है आपकी ज़िंदगी जो है बहुत सारी मुश्किलात के अंदर हो, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह पाक ने आगे आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। अल्लाह पाक को आसमान से जो जिबाल हैं, जो पहाड़ों का फरिश्ता है, उसको नाजिल किया। अगर आप एक इशारा करें तो हम इन ताइफ की वादी को दरमियान में डुबा दें। आप उधर से छोड़े हैं, फिर अल्लाह की गायबी मदद भी तो देखिए ना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं तो जिनों की जमात जो है वो नाजिल होती है और आपका कुरान सुनती है और आपके ऊपर जो है ईमान ले आते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक आपको ऐसे हालात के अंदर डालता है कि आपके साथ जो लोग ज़ाहिरी तौर पर चिपके हुए होते हैं, जब आपके ऊपर बुरा वक़्त आता है तो उस वक़्त पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा होगा। ओहद के मौके के ऊपर निकलने वाले 1000 थे, लेकिन जब उन्होंने सामने से देखा कि मुशरिकीन का लश्कर आ रहा है तो उस वक़्त 300 जो है वो अलहदा हो गए। कहा कि अगर कोई मेरी तरफ पूरी ज़िंदगी गुनाह करता रहे, 60 साल गुनाह करे, 100 साल गुनाह करे और गुनाह करने के बाद मुझे एक दफ़ा पुकारे, एक दफ़ा मुझे पुकारो तो सही, अगर मैं ना आऊँ तो खैर बताओ। किसी शायर ने कहा कि अच्छा हुआ कि जब मैं गिरने लगा तो मुझे किसी ने नहीं थामा, मुझे ठोकर की ज़रूरत थी संभलने के लिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आप कभी ये फ़ील करते हैं कि आप तने-तन्हा अकेले जो हैं खड़े हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि सारा जहां जो है वो आपको छोड़कर जा रहा है, अपने ही जो हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं और छोड़ नहीं रहे बल्कि अपने ही जो हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? ज़िंदगी के अंदर ऐसे लम्हात जो हैं वो आते रहते हैं और हम, आप और मैं और हम क्या हैं? कभी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि जो आप अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं, वो सारी की सारी दुआएँ जो हैं, वो सुनी नहीं जा रही? कभी जो आपके साथ चलने वाले लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर वो लोग जो हैं आपको छोड़कर जा रहे हैं, बल्कि छोड़ के क्या जाना, वही लोग आपके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप तन्हा, अकेले एक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं, कोई भी आपके साथ चलने वाला नहीं, तो आप और मैं क्या चीज़ हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपकी ज़िंदगी देखें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा घर के अंदर सपोर्ट करने वाली आपकी बेगम थी हज़रत खदीजा, और बाहर से सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले जो आपके चचा थे हज़रत अबू तालिब, दोनों का एक ही साल के अंदर जो है वो इंतकाल हो जाता है। सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है, जो आप मिशन के ऊपर थे, कि लोगों के अंदर घुट्टी पड़ी हुई थी कि वो 360 बुत जो थे उनकी पूजा करते थे। उस टाइम के अंदर जब आपका मिशन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा था तो एक मौके के ऊपर जो आपकी इंटरनल सपोर्ट थी हज़रत खदीजा के ज़रिए, जिनके साथ आपने 25 साल जो हैं गुजारे, सारी आपकी औलाद सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन्हीं से पैदा हुई, वो भी फौत हो जाती हैं। और उसी साल जो आपकी एक्सटर्नल सपोर्ट थी बाहर के सोसाइटी के अंदर, जो लोग रुके हुए थे वो हज़रत अबू तालिब जो हैं उनकी वजह से जो है रुके हुए थे, अल्लाह पाक उनको भी अपने पास जो है बुला लेते हैं कि दोनों इवेंट एक ही साल में हुए और इतना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा शॉक हुआ कि उसका नाम जो है गम का साल जो है वो आमुल हुज़्न, गम का साल रख दिया गया। क्या वजह है कि अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का मिशन ही तो लेकर चल रहे थे ना, तो फिर अल्लाह पाक को तो सपोर्ट करनी चाहिए थी। क्या वजह थी कि उस मौके के ऊपर एक ही साल के अंदर आपको 2 दचके जो हैं वो लगते हैं और पहले आपके दचके जो कम हैं, हम देखने रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आप यतीम पैदा हुए, फिर आपकी वालिदा
فوت ہو گئی، اس کے بعد آپ کے دادا فوت ہو گئے، تو طرح طرح سے اللہ پاک نے آپ کو تیار کیا، اور آپ اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں راؤنڈ اباؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ بالکل مڈل کے اندر ہے، مکہ کے اندر، تو اس موقع کے اوپر جو ہے آپ کی بیگم محترمہ جو ہے اور اس کے بعد آپ کے چچا جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اور جب وفات پاتے ہیں عام الحزن ہو گیا، اس کے بعد آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کیا پلان کیا ہے۔ ظاہری طور پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چھوڑ دیا، جیسا کہ وہی آپ پہ نازل ہوئی اور پھر وہی آپ کی رک گئی، تو لوگوں نے جو ہے طرح طرح سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک، ظاہری طور پہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو چھوڑ دیا، بھئی وہی ہی نہیں آ رہی، لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدا ہے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ پاک کو دلاسا دینا پڑا، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے اور تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہارا رب۔ تو طرح طرح پہ جب ہم فیل کرتے ہیں تو ہمیں اس آیت کے اوپر غور کرنا، ظاہری طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ حالات ہمارے اپوزٹ جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کبھی کسی کو جو ہے نہیں چھوڑ، جیسے آپ نے نبی کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کا ایک ٹائم ہے۔ ابھی دیکھیے تو صحیح کہ وہاں پر آپ کی بیگم جو ہے وہ فوت ہوتی ہیں اور آپ کے چچا جو ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے بعد میں۔ آپ نے جہاں پر ساری زندگی گزاری ہے وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے اندر آپ پرورش پائے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے تھے اور آپ کی عزت کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، صرف آپ نے ایک اللہ کا نام لیا تو سارا کا سارا جو سوسائٹی ہے، ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ آپ کے اپوزٹ ہو گئی، اور جو لوگ سپورٹ کرنے والے تھے اللہ پاک نے ان کو بھی ایک ہی سال میں اپنے پاس بلا لیا۔ اب دیکھیے تو صحیح زندگی میں آپ کے پاس بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ بالکل تنے تنہا ہو جاتے، جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی پلاننگ بھی تو دیکھیے نا کہ وہاں پر جب وہ چھوڑتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب مکے والوں نے بھی آپ سے ہاتھ اٹھا لیا، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے محصور کر دیا جاتا ہے، 3 سال تک آپ کے ساتھ بالکل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب اذیت پہ مصیبت پہ پریشانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہی ہے، لیکن آگے کیا ہے، آگے کیا ہے، آگے کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی جو ہے بہت ساری مشکلات کے اندر ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے آگے آپ کے لیے کیا پلان کر کے رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والے دھتکار دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس جاتے ہیں اپنا پیغام لے کر کہ وہ جو ہے میری بات کو سنیں گے، تو وہاں پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہ تو مکے والوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، مکے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے دیوانے جو ہیں، لڑکے جو ہیں ان کو لکا دیتے ہیں، جو آپ کو لہوحان کر دیتے ہیں، اور اس موقع کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اور آپ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی۔ اللہ پاک کو آسمان سے جو جبال ہیں، جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کو نازل کیا، اگر آپ ایک اشارہ کریں تو ہم ان طائف کی وادی کو درمیان میں دبا دیں، لیکن وہاں پر اللہ کے نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے۔ یہی ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہمیں لوگ چھوڑ جائیں اور ہم قسم پرسی کی حالت میں ہوں، تو اس وقت جو ہے آپ نے اللہ کا دامن نے جو ہے نہیں چھوڑنا، ان سے انتقام نہ لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس طرح اللہ کے نبی نے اس وقت اللہ پہ چھوڑ دیا اور کہا اگر یہ میرے پہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد آنے والی نسل جو ہے وہ میرے پہ ایمان لائیں گے۔ آپ ادھر سے چھوڑے ہیں، پھر اللہ کی غیبی مدد بھی تو دیکھیے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو جنوں کی جماعت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے اور آپ کا قرآن سنتی ہے اور آپ کے اوپر جو ہے ایمان لے آتی ہے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی جو ہے وہ مدد ہے، جو آپ کو آپ کے ساتھی، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کلوز جو فرینڈ ہیں، وہ جب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور حالت کے اندر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے اوپر ترس آئے، تو اس وقت اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ اللہ کی جو ہے قدرت جو ہے وہ نظام کے اندر آتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنوں کی جماعت نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر یہ لوگ جو ہیں آپ کی بات نہیں سنتے تو ہم دوسرا گروہ جو ہے، جنوں کا گروہ جو ہے، اس کو آپ پہ نازل کیا، وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس وقت جب آپ کو پورے مکے نے آپ کو دھتکار دیا، آپ کی دعوت سننے سے منع کر دیا، تو ایک گروہ اللہ پاک تیار کر رہے تھے مدینے کے اندر جو کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 7 نوجوان جو مکہ کے موقع کے اوپر جو مکہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، انہوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، وہ پھر واپس گئے، اگلے سال پھر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے خاندان والے تو نہیں تھے، خاندان والوں نے
تو جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن جب آپ کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا نظام ایسا چلتا ہے کہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اپنے مشن والے، آپ کا دکھ سمجھنے والے، آپ کی بات کو سننے والے۔ اللہ پہ توکل اور یقین رکھیے۔ پھر کیا وہ 7 لوگ جو ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ جو ہے مدینہ پہنچ گئے، تو یہ مدینہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کے پیچھے طرح طرح کی مشکلات جو ہیں وہ، تو اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو صبر کیجیے اور توکل کیجیے۔ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پہ یقین کیجیے اور اللہ کے ہاتھ کے اندر تھما دیجیے، کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور بعض اوقات ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں اور اس کی وجہ جیسا کہ احد کے اندر ہوا تو اللہ پاک نے کیا کہا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ بعض اوقات اللہ پاک آپ کو ایسے حالات کے اندر ڈالتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ظاہری طور پر چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ احد کے موقع کے اوپر نکلنے والے 1000 تھے، لیکن جب انہوں نے سامنے سے دیکھا کہ مشرکین کا لشکر آ رہا ہے تو اس وقت 300 جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئے۔ یمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہاں پر اللہ پاک میں جو پاک تھا اور ناپاک تھا ان کو علیحدہ کرنا، پتہ چل جائے کہ کون جو ہے دعوے کے اندر اور اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کے اندر جو ہے وہ پختہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا وقت لیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل ہوئی تو ہم ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ساتھ دینے والا کون تھا اور کون جو ہے وہ فراڈیا تھا۔ اسی طرح پھر تبوک کا موقع جب آیا، تبوک کے موقع کے اوپر کتنے لوگ جو تھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ بھرتے تھے، لیکن جب چندہ دینا پڑا، جب اس کے بعد مال دینا پڑا، اس کے لیے جان لڑانی پڑی تو سارے منافقین سائڈ پہ ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک بعض اوقات آپ کو مشکلات کے اندر ڈالتا ہے اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آپ کے ساتھ جو ہے دعوے کے اندر سچا ہے اور کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے لانگ ٹرم کے اندر وہ بلیسنگ ہے جس مشکل کے اندر۔ کسی شاعر نے کہا کہ اچھا ہوا کہ جب میں گرنے لگا تو مجھے کسی نے نہیں تھاما، مجھے ٹھوکر کی ضرورت تھی سنبھلنے کی، مجھے ٹھوکر لگی تو پھر پتا چلا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون مجھے سہارا دینے والا۔ اور انہی موقعوں کے اوپر کہ جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اسی موقع پہ پتا چلتا ہے کہ بھئی کون ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات سارے کے سارے جو ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، ان کے اپنے بیٹے جو ہیں ان کو چھوڑ کے جب حجاج کے ساتھ سامنا ہوا، تو جب انسان مشکل میں پھنستا ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ اور اگر آپ کو ساری زندگی دنیا چھوڑ جائے، ساری دنیا آپ کے ساتھ دغا کر دے، تو ایک جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کہا کہ اگر کوئی میری طرف پوری زندگی گناہ کرتا رہے، 60 سال گناہ کرے، 100 سال گناہ کرے، اور گناہ کرنے کے بعد مجھے ایک دفعہ پکارے، صرف ایک دفعہ پکارے، جب سارے کے سارے آپ کو چھوڑ جائے، ایک دفعہ مجھے پکارو تو صحیح، اگر میں نہ آؤں تو پھر بتاؤ۔ پکارنے والوں نے جب پکارا تو آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو، والوں نے جب پکارا تو پھر آسمان کے بادل بھی بولے اے عمر بتائیے کہ ہم کہاں پہ برسیں۔ وہ پکارنا جو ہے اس کے اندر آپ کے دل کی آہ ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قسم پرسی کی حالت ہونی چاہیے۔ جب اس میں پکارا جاتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش کو ہلا دیتے۔ تو اگر آپ مشکل کے اندر ہیں، آپ پریشانی کے اندر، تو یہ زندگی کا فینامینن ہے، زندگی کا ہے ہی ٹرائل کہ اس کے اندر مشکلیں آئیں، مصائب آئیں۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں مشکلات آپ کے پاس آتی جاتی ہے، جب اللہ کے آپ قریب ہوتے ہیں اتنی ہی مشکلات جو ہیں وہ آپ کو آتی جاتی ہیں۔ لیکن پھر اللہ کے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ پاک آپ کو اتنا سٹیمنا دیتا ہے، اتنی اسٹرینتھ دے دیتا ہے کہ آپ وہ مشکلات کے اندر جا رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے زبان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے اور آپ خوش ہیں اور اللہ سے راضی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سب کچھ دے دیا، خدر کا لباس اپنے اوپر پہن لیا، تو اس وقت سلام ہوا آپ کے اوپر کہ جاؤ جبریل جا کر ابو بکر کو سلام کہو اور پوچھو میرے سے راضی ہے کہ ایک امارت کا ٹائم تھا اور اب اس حالت کے اندر کہ گھر میں کچھ بھی نہیں رہا تو اب میرے پہ راضی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کیوں نہیں، میں اللہ پاک سے راضی ہوں۔ تو اللہ پاک آپ کو قسم پرسی میں رکھیں، مشکلوں میں رکھیں، مصائب میں رکھیں۔ اللہ کی حکمتیں، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک حکمت والا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے۔ وہ حکمت ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ابھی آ جائے یا بعد میں نظر آ جائے یا بالکل نہ نظر آئے، آپ اللہ پہ توکل رکھیں۔ اور اگر آپ کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں اور دنیا آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو کبھی نہ سمجھیے کہ آپ اکیلے، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو مسلمان بنایا ہے،
جس کے سامنے آپ نے کبھی دعا کی ہے وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ کی مدد اور نصرت کے لیے تیار ہے۔ تو کبھی بھی اللہ پاک سے جو ہے برا ظن نہ رکھیے، ہمیشہ اللہ پاک کو پکاریے، اور اگر آپ دل میں بھی پکاریں گے زبان پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے بعضوں نے اللہ کو دل میں پکارا اور اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے نازل کر دی۔ تو پلیز یہ جان کے رکھیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے جائے کہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھیے، ان رحمتی وسعت غضبی، اس نے اپنے عرش پہ رکھا ہے وسع کل شیء علم، کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے بلکہ اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اور ہر وقت پر امید رہیے، جس طرح کی مشکل بھی آ جائے اس میں ثابت قدم رکھیے، اللہ سے کنیکشن رکھیں۔ بے شک لوگ آپ کو جو ہے چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو نعمت بدل دیں گے، اس سے اچھے لوگ دے دیں گے۔ اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ سے دعا رکھیے، اور ہمیشہ جو ہے پرعزم رہیے کہ اے مسلمان، ہمارے پاس نا امیدی جو ہے نہیں آتی، کیونکہ ہمارا واسطہ اللہ رب العزت سے ہے۔